खड़े हो, कभी अल्लाह को याद करो, फिर आगे चल पड़ो। अल्लाह को याद करो मगर किस तरह, जैसा कि उसने तुम्हें हदायत दी। यानी अपने खुद साख्ता कोई वज़ाइफ नहीं, खुद साख्ता कोई नवाफिल नहीं, जैसे अल्लाह ने हदायत दी। और किसके जरिए दी? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज करके हमें बता दिया, और महफूज है वो मुतशाबा, सब कुछ। ठीक है। मुतशाबा हरूफ मिलते जुलते जो होते हैं, मुतशाबा का मतलब अ, होता है शुमाइला जी प्लीज बंद कीजिएगा, माइक ऑफ कीजिएगा। जजाकल्ला सॉरी। खैरन कसीर। जी कोई बात नहीं। ये हाथ लग के भी ऑन हो जाते हैं। अच्छा, तो एक इस आयत में दो बातों की वजाहत की गई कि कोई गुनाह नहीं अगर तुम अल्लाह का फजल तलाश करो। यानी अगर हज पे जाते हुए या हज से वापसी पे आप कोई सामान्य तिजारत ले जाएं या ले आए, ये ऐसी खरीदो फरोख्त कर ले तो कोई हर्ज नहीं। देखिए सिर्फ उन 5 दिनों में हराम की पाबंदी है, उसके अलावा तो आपने सिर्फ नमाजें पढ़नी है, तवाफ करने हैं, मदीना में जाना है, वहां भी नमाज लेनी है। तो अगर आप कोई तिजारत का काम कर ले तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कोई हर्ज नहीं। हमारे यहाँ इन चीजों को कहते हैं लो हज पे गयो या तिजारत के लिए गयो, नहीं। अल्लाह फरमाता है अगर अन तब फजलम, अगर तुम अल्लाह का फजल तलाश करते हो तो कोई हर्ज नहीं, कर लो, क्या फर्क पड़ता है। जब एक जगह पे जा रहे हो और तुम्हें पता है वहां ये चीज बिकती है या वहां इस चीज की डिमांड है, अपने वतन से ले जाओ, वापिस आते वक्त वहां से कुछ ले आओ, कोई मसला नहीं है। यानी इसमें कोई बुराई नहीं है। इससे आपका खर्चा भी निकल आया, आपने थोड़ी सी तिजारत भी कर ली, आपका वो सफर, लेकिन नीयत हज की, नियत तिजारत ना हो कि तिजारत के लिए गए, चलो अब हज का आ गया तो हज भी कर, नहीं, हज के लिए जाना है और तिजारत करनी। ठीक है, सब लोग प्लीज अपने अपने माइक ऑफ कीजिएगा। और फिर याद करना है जैसे अल्लाह ताला ने हदायत दी है, सबसे अहम बात। यानी इबादत का तरीका वही रहेगा जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखा दिया, यानी सुन्नत के मुताबिक। फिर तुम लौटो जहां से लौटे सब लोग, तो मगफरत पर तलब करो अपने रब से। यानी वहां पे सबसे ज्यादा कसरत से क्या करने का काम है? मगफरत। क्यों? अल्लाह ताला, हदीस पाक है कि 9 जिलहज को अल्लाह ताला जितनी गर्दनें आजाद करते हैं शायद ही कभी करते हो। तो क्यों ना हम उससे फायदा उठाएं, हम पीछे भी जो रह जाए वो भी फायदा उठाएं, जो आगे चले जाए वो भी उठाएं। बेशक अल्लाह ताला बहुत गफूर रहीम है। फिर जब तुम पूरे कर चुको अपने हज के काम, तो अल्लाह को फिर याद करो। ऐसे ना अल्लाह को याद करो, मानी याद करने के अपने बाप दादा को, बल्कि उससे भी ज्यादा। यानी जैसे तुम वहां बैठ के मुशरिकीन मक्का अपने बाप दादा के किस्से सुनाया करते थे ना, उससे बहुत ज्यादा अपने रब को याद करो। बड़े दुख और अफसोस की बात है कि आज भी हज पे लोग जब जाते हैं तो वहां बैठे अपनी कहानियां सुना रहे होते हैं। नहीं, अरफा का एक एक लम्हा, मजदलफा का एक एक लम्हा, फिर वापस मीना में आना, एक एक सेकंड जो है ना वहां का कीमती तरीन है। ये नहीं है कि आप कोई दुनियावी बात कर नहीं सकते, लेकिन कम से कम उन हज के 5 दिनों को तो छोड़ देना। और दुनियावी तो फिर भी होगी, जाहिर सी बात, आप बैठते हैं, बंदा थक जाता है, थोड़ा सा रिलैक्स किया, लेकिन आप किससे कहानियां सुनाने बैठ जाओ, इबादत से रह जाए। वहां पर भी लोग बैठे सबको कह रहे हैं आप जाओ जाओ नमाज होगी, खुद बैठे हैं। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। अल्लाह ताला हम सबको हदायत दिखाए और हदायत के रास्ते दे, और सही हदाकुम के मुताबिक चलने की तौफीक दे। और लोगों में से कुछ ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि हमारे रब में दुनिया दे दे, ए हमारे रब में दुनिया दे दे, सिर्फ दुनिया मांगी जाते हैं। यानी हज पे जाके सिर्फ दुनिया मत मांगो, मांगो दुनिया। बहुत प्यारी दुआ सिखा दी। और उन्हीं में से कुछ ऐसे भी हैं जो कहते हैं अल्लाह दुनिया भी दे और आखिरत की भलाइयां भी दे और आग के अजाब से बचा। हम सबको पता है कि रुकने यमानी से लेके हिजरे अस्वद तक यही दुआ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाई और यही सुन्नत है, लेकिन इतनी ही है अजाब नार तक। वो आगे अजाबुल हश्र, अजाबुल मिजान, अजाब कब्र, वो आप अलग से पढ़ें, लेकिन इसके साथ ना मिलाएं, क्योंकि ये सुन्नत की दुआ है। ये वहां पर हमें जो है इसी का हुक्म मिला है। तो वहां से लेकर क्या, देखे नाम ही ज़हन से निकल जाता, अभी बोला शैतानिर रजीम, रुकने यमानी से लेके हिजरे अस्वद तक इसी दुआ का मुसलसल। बाकी टाइम आप जो मर्जी दुआएं मांगे, लेकिन वहां सुन्नत है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ इस दुआ का विर्द किया। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं जो सिर्फ दुनिया मांगते हैं, दुनिया मैं तो दुनिया तो देगा ही देगा। दुनिया तो उसका वादा है, उसने देने है। आखिरत मांगे से, कोशिश से मिलनी है। आखिरत दुनिया भी क्या कोशिश के बगैर मिल जाती है? उसके लिए हम कितनी तगदो करते हैं। लेकिन अच्छा उल्टा हो गया ना, अल्लाह कहता है आखिरत के लिए कोशिश कर बंदे, दुनिया तो मैंने तेरे लिए रिस्क लिख के भेजा हुआ है, लेकिन हम दुनिया के लिए कोशिशें करते हैं और आखिरत हम कहते हैं बिन मांगे मिल जाए, बगैर कोशिश के मिल जाए। अल्लाह कहता है फिर जो ऐसा करता है तो उनका फिर आखिरत में, उनका आखिरत के लिए कोई हिस्सा ही नहीं बचा। कितनी सख्त बात है ना। यही वो लोग हैं, इनके लिए हिस्सा है जो कुछ भी इन्होंने कमाया, जो इन्होंने मांगा वही इनको दिया गया, जो इन्होंने कोशिश की वही किया दिया गया। जितनी कोशिश करोगे उतनी कमाई आएगी ना। तुमने जैसे जैसी कोशिश की वैसा मिल गया। अल्लाह बहुत जल्द हिसाब लेने वाला है। और तुम याद करो अल्लाह को, गिनती के चंद दिन होते हैं, याद करो उसमें अल्लाह को। फिर जिसने भी जल्दी की उनमें तो कोई गुनाह नहीं, और जिसने ताखीर की उस पर भी कोई गुनाह नहीं। तो
شرط کیا ہے؟ لمن اتقا، جو ڈرتا ہو اپنے رب سے، اور ڈر اللہ سے، جان لو بے شک اسی کی طرف تم اکٹھے کیے جاؤ گے۔ یہ کس طرف اشارہ ہے؟ آپ کو پتا ہے کہ 13 کو وہاں پر 12 کو جمی کور کے اس کو شیطان کو کنکریاں مار کے تو ہم نکل سکتے ہیں۔ مغرب ہو جائے تو پھر ہمیں 13 کو بھی وہاں رکنا ہے، ادروائز 12 کو، بہت سے لوگوں کی 13 کو یا 12 کی رات کو مطلب فلائٹ ہوتی ہے۔ اب اس میں یہ کہنا کہ نہیں جی یہ تو صحبتوں سے تنگ آ گئے، یہ تو احرام اس سے، حالانکہ احرام سے تو خیر ہم نکل جاتے ہیں، مگر یہاں رہنا نہیں چاہ رہے یا اپنے ہوٹل واپس جانا چاہ، ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ جو جلدی کر لے، یعنی جو 12 کو آگے، کوئی گناہ نہیں، یعنی کوئی اس کی فلائٹ بھی نہیں ہے بٹ پھر بھی وہ آ گیا 12 کو تو کوئی حرج نہیں، لیکن مغرب سے پہلے۔ اور جو رک گیا 13 کو بھی تو وہ بھی کوئی حرج نہیں، یعنی اس کو یہ مت کو بڑا پارسا بنا ہوا ہے، اپنے آپ کو نا زیادہ نیک شو کر رہا ہے، ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ میں منع فرما رہے ہیں۔ اور کچھ لوگ ہیں وہ جن کو اچھی لگتی ہے اس دنیاوی زندگی کی بات، اور وہ اپنی دنیاوی زندگی کی باتوں میں جو خوشنما لگتی ہے ان کو، اس پہ کس کو گواہ بناتے ہیں؟ اپنے دل کو، اور وہ اللہ کو اس بات پر گواہ بنا لیتے ہیں، اور وہ بڑا ہی سخت جھگڑالو ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ جو بظاہر ان کو جو دنیاوی گفتگو کرتے ہیں بظاہر سننے میں بڑی پیاری پیاری لگتی ہیں، آپ دیکھیں نا بڑے بڑے جناب آ رہے ہوتے ہیں باتیں، او ہو اتنی اچھی بات اس نے کیا، وہ بولتا بہت اچھا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہاں وہ بولتا بہت اچھا، اور اس پر گواہ کس کو بناتا ہے؟ رب کو، لیکن اصل میں وہ جھگڑالو ہے، اصل میں وہ جھگڑالو ہے۔ کہنے کو کہتے ہیں ہم تو انسانی حقوق کے علمبردار ہیں، اور سب سے زیادہ انسانی حقوق کی جو کرتے ہیں وائلیشن، یہ وہی لوگ کرتے ہیں جو یہ کہتے ہیں۔ تو یہ ایک عام شخص کی مثال دیکھ کے اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات میں جتنی ایسے لوگ یا ایسے ممالک یا ایسی کمپنیاں یا جو کچھ بھی ایسا ہو پھیلا ہوا ہے، اس سب کو جو ہے وہ ہمیں ہمارے سامنے اللہ تعالیٰ نے اوپن کر دیا کہ جو بھی دنیاوی زندگی میں بڑی بڑی مزے کی باتیں کر رہا ہوتا ہے نا، وہ اصل میں کیا ہے؟ سخت جھگڑالو ہے۔ کیوں؟ اور جب وہ پیٹ پھیر کے جاتا ہے، پیٹ پھیر جاتا ہے تو کوشش کرتا ہے زمین میں اللہ کی زمین میں فساد کرنے کی، اور وہ ہلاک کرتا ہے کھیتیوں کو اور نسلوں کو۔ اللہ نہیں پسند کرتا فساد کرنے والے کو۔ فساد کیسے کرتا ہے؟ کیونکہ جب اس کے اپنے اوپر بات آتی ہے، جب اسے کہا جاتا ہے کہ تیری طرف سے یہ وائلیشن ہو رہی ہے، تیری طرف سے یہ جھگڑا آ رہا ہے، تیری طرف سے انسانی حقوق کی پامالی ہو رہی ہے، تو وہ کیا کرتا ہے؟ وہ پیٹ پھیر کے بھاگ نکلتا ہے، اور پھر دوسروں کی کھیتیاں اور ہلکان اور ان کی جو ہے وہ نسلیں برباد کر دیتا ہے، بہت سے طریقوں سے، بہت سے طریقوں سے۔ آپ سب کو ان چیزوں کا پتہ ہے، اور اللہ تعالیٰ وہ بالکل پسند نہیں کرتا فساد کرنے والے کو۔ یہ آپ ایک فیملی کے چھوٹے سے گھر سے لے لیں اس کی مثال، کہ کوئی ایک ہوتا ہے جو پورے گھر کو فساد میں مبتلا کر دیتا ہے، باتیں بڑی مزے مزے کی کرتا ہے، لگتا ہے کہ اس سے اچھا ہی کوئی نہیں، ہمارا ہمدرد ہی کوئی نہیں، لیکن جب یاد کر لیں حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ کہ شیطان نے بالکل کیسے ورگلایا تھا، میٹھا بن کے، تو یہ میٹھے بن کے اندر سے جڑے کاٹ دیتے ہیں، اور اس کو پھر آپ پھیلا لیں محلے میں، محلے سے معاشرے میں، معاشرے سے ملک میں، ملک سے پھر دنیا میں، تو یہ ایسے لوگ ہر جگہ پہ موجود ہیں۔ اور جب کہا جاتا ہے اسے تو ڈر اللہ سے، تو وہ پھر اس کو کیا ہوتا ہے؟ تب تو اس کو تکبر آن لیتا ہے، تب اس کو اپنی عزت پکڑ لیتی ہے، دوسروں کو کہہ رہا ہوتا ہے، لیکن خود جب بات آتی ہے کہ تمہاری وجہ سے یہ ہو گیا، تم نے یہ وائلیشن کی ہے، تو اس وقت یہ کیا کرتا ہے؟ اس کو اپنی عزت پکڑ آ جاتی ہے، اور یہ تکبر میں آ جاتا ہے۔ اللہ نے فرمایا پریشان نہ ہو، ایسے لوگوں سے انسان پریشان ہوتا ہے نا، اب ایسے کو حل کیا کریں؟ نہیں پریشان نہ ہو، جہنم میں ان کا ٹھکانہ ہے، کتنا برا ان کا ٹھکانہ ہے، اسی میں جائیں گے یہ۔ اور کچھ لوگوں میں ایسے بھی ہیں جو بیچ دیتے اپنا نفس اللہ کی رضامندی کے لیے، یہ ہے اصل وہ لوگ، یہ پرچار نہیں کرتے، یہ کیا کرتے؟ اپنا نفس بیچ دیا، یہ نفس ہی تو بے قابو ہے، اس کو بیچ دیا اللہ کی رضامندی کے لیے۔ اور بڑا اللہ بڑا شفیق ہے، اور اپنے بندوں کے ساتھ بڑا ہی مہربان ہے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، داخل ہو جو اسلام میں، پورے کے پورے، آدھے آدھے نہیں۔ ایک دیوار ایک رنگ کی، ایک دیوار ایک رنگ کی نہیں ہو سکتی، ہم ایسے ہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، آپ اور میں مخاطب ہیں، اے ایمان والو، یہاں یہ نہ سنی کہا گیا، یہاں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو پکارا، داخل ہو جائے اسلام میں، سارے کے سارے سب داخل ہو جاؤ۔ یہ نہیں ہے کہ آدھے آدھے آنا ہے، نہیں چل سکتے اس طرح، شیطان کے قدموں کی پیروی مت کرو۔ جب دل چاہا تو دین اپنا لیا، جب دل چاہا تو شیطان کی بات مان لی۔ ہاں دل ان چیزوں پہ چلتا ہے۔ کیوں کہا گیا کہ جنت کو ڈھانپ دیا گیا ناگوار ایسی ایسی چیزوں سے جو کرنا تمہیں بڑا مشکل لگے، اور دوزخ کو ایسی جو کرنے میں بڑی مزہ دیں۔ تو شیطان تو یہی چاہتا ہے۔ اللہ نے فرمایا نہیں، اس طرح مت کرنا۔ دیکھیں دھمالے ڈالنی تو بہت اچھی لگتی ہیں،
संजीदगी के साथ नमाज पढ़नी बड़ी मुश्किल है, कुरान को संजीदा बैठकर सुनना समझना मुश्किल लगता है, बेल बजाकर बुत के आगे सज संवर कर खड़े होना अच्छा लगता है, खूबसूरत तो लगता है, ऑफ कोर्स लगता है, इसमें तो कोई शक नहीं है। बेशक अल्लाह ताला क्या फरमाता है, बेशक ये शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है, फिर अगर तुम फिसल जाओ इसके बाद कि तुम्हारे पास वाज़ेह रोशन निशानियां आ गई तो जान लो अल्लाह बड़ा जबरदस्त और खूब हिकमत वाला है। फिसल गए हो, पलट आओ ना, कोई बात नहीं। नहीं, वो इंतजार करते मगर ये कि इनके पास आ जाए अल्लाह सायों में बादलों के और फरिश्ते भी आ जाए। अच्छा, अगर ऐसा हो गया तो फिर तो अल्लाह ताला फरमाता है फिर तो फैसले का मामले का फैसला कर दिया जाएगा। अल्लाह और फरिश्ते कब आएंगे? जब क़यामत आएगी। और फरिश्ते कब आते हैं? जब तुम्हारी मौत का फैसला हो जाता है। तो तुम ये चाह रहे हो? तो फिर ठीक है, फिर फैसला कर देते हैं। और अल्लाह ही की तरफ है सारे मामले लौटाए जाने, जाना तो अल्लाह ही की तरफ है। क्यों इतनी इतनी जल्दी मचा रहे हो? जितना वक्त है उससे फायदा उठाओ। इसलिए मौत की तमन्ना से मना किया गया कि क्या पता तुम नेकियां कर लो। सवाल कीजिए बनी इसराइल से, बनी इसराइल से पूछिए कि कितनी हैं हमने दी इनको निशानियां। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनसे पूछिए, ये जो आप पर आकर इतनी बातें करते हैं इनसे पूछा मैं कितनी निशानियां तुम्हें दी रोशन। और जो कोई शख्स बदल देता है अल्लाह की नेमत को, यानी अल्लाह की नेमत ही तुम पर बनी इसराइल, लेकिन तुमने उसको बदल दिया बाद इसके कि जब वो तुम्हारे पास आ गई तो यकीनन अल्लाह भी फिर बड़ा सख्त है सजा देने में। खूबसूरत कर दी गई लोग उन लोगों के लिए जिन्होंने कुफ्र किया दुनिया की जिंदगी। अभी हमने ऊपर क्या बात की कि वला तत्तबिउ खुतवात शैतान, शैतान के कदमों की पैरवी ना करना। क्यों? खूबसूरत बना के दिखाता है जिंदगी को, और इसमें कोई शक नहीं है। दुनिया में आप जाते जाएं जाते जाएं जाते जाएं आप डूबते जाएंगे। और वो मजाक बनाते हैं उन लोगों का जो ईमान लाए। अल्लाह, वो लोग जो मुत्तकी हैं वो क्यामत के दिन इनके ऊपर होंगे, बाला खानों में होंगे, जन्नत में होंगे, उन पर गम नहीं होगा, खौफ नहीं होगा। हम्म? आज दुनिया में अगर कुछ नहीं भी मिल रहा, मुमकिन है हम दुनिया में इन लोगों के मुकाबले में और हैं। आप देखें, आप यूरोपियन यूरोपियन साइड पे देखें, इनको अमेरिका को, इधर पूरी दुनिया के जरा देखें कि किस तरह है। हाँ? क्या कर रहा है इसराइल गजा में और फलस्तीन, क्या क्या हाल हो रहा है, लेकिन उनके पास तो सब कुछ है। तो अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं, लेकिन क्या वो जितने इतने मासूम शहीद हो गए वो क्यामत के दिन इनके ऊपर होकर हंसेंगे? नहीं हंसेंगे। अल्लाह ताला का वादा है वल्लज़ीन तक़व फ़ौक़हुम, वो जो अल्लाह से डरते रहे मुत्तकी थे वो क्यामत के दिन इनके ऊपर होंगे। ऊपर होने से क्या मुराद है? अलल अराइकी यंज़ुरून, बालाखानों पे बैठे हुए होंगे, मसहरियों पे खूबसूरत। और अल्लाह ताला रिस्क देता है जिसको चाहता है बेहिसाब। तो रिस्क के पीछे तुम दुनिया के होते हो ना, इस रिस्क के पीछे तो होते हो, दुनिया की आसाइशें, ये सब कुछ रिस्क तो है, इसके पीछे भागते हो। डिग्रियां ले लो, कुरान समझाए ना आए उसके लिए टाइम नहीं है। हर चीज के लिए हम मेहनत करेंगे, टाइम लगाएंगे। कभी कभी दुनिया की कोई डिग्री मिली है बगैर टाइम के, बगैर मेहनत के, बगैर इम्तिहान के? लेकिन कुरान को हम नहीं टाइम देंगे। एक दीन ही है जिसके लिए हमारे पास टाइम नहीं है। हाँ हाँ, तो अल्लाह ताला फरमाते हैं रिस्क तो मैं देता हूँ, इसके पीछे भागते हो इतनी प्यारी चीज को छोड़ के। तो मैं दूंगा, बेहिसाब देता हूँ जिसको मैंने देना होता है। थे लोग पहले उम्मत एक ही, मगर फिर पहले सब एक ही थे तो भेजे हम अल्लाह ने नबी, खुशखबरी देने वाले, डराने वाले, यानी पहले शिरक नहीं था, बहुत साल शिरक नहीं था। फिर आहिस्ता 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 नूह अलैहिस्सलाम के बाद से जो है ना, खासतौर पे उन्होंने बुत बनाने शुरू की और फिर उसके बाद शिरक शुरू हो गया। और उसने नाजिल की इनके साथ किताबें हक के साथ, ताकि वो किताब फैसला कर दे दरमियान लोगों के उन बातों में जिनमें ये इख्तलाफ किया करते थे सब लोग, और नहीं इख्तलाफ किया उनमें से मगर उन्हीं लोगों ने जो दिए गए थे किताबें। यानी इख्तलाफ भी कौन करता है? किताब वाला। बड़े बड़ी गहरी बात है। तैराक ही को पता होता है कि मैं डूबने से बचूंगा कैसे, तो किताब वाले को ही पता होता है कि मैं कहां से कौन सी आयत निकाल कर इस टाइम इसको चुप करा सकता हूँ। और आज बड़े अफसोस की बात है कि हम किताब को इसीलिए इस्तेमाल करते हैं, एक दूसरे को चुप कराने के लिए, अपने दिए गए फैसले, अपने दिए गए कई कई बात को जो है ना मोतबर करने के लिए उसके ऊपर कुरान की आयत लिख दी। अल्लाह ताला फरमाते हैं अच्छा, जो ये इख्तिलाफ इन्होंने किया बाद उसके जबकि किताब दिए गए और जबकि इनके पास वो रोशन निशानियां आ गई थी, किस वजह से किया इन्होंने ये सब? सिर्फ जिद की वजह से। मेरी बात ऊपर रह जाए बाकी सारी दुनिया भाड़ में जाए, मेरी सिर्फ जिद और कुछ भी नहीं। तो फिर हदायत दी अल्लाह ने उन लोगों को जो ईमान लाए इस बात के लिए कि उन्होंने इख्तिलाफ किया इसमें हक के साथ अपने हुक्म से। और अल्लाह हदायत देता है जिसे वो चाहता है सीधे रास्ते की। ईमान वालों को भी अल्लाह ताला जो है हदायत देता है क्योंकि वो हक के साथ इख्तिलाफ करते हैं। अगर वो इख्तिलाफ राय रखते हैं तो हक के साथ करते हैं बात।
دلیل کے ساتھ بات کرتے ہیں، وہ کسی کو چپ کرانے کے لیے نہیں ایسی باتیں کرتے. کیا تم نے گمان کیا یہ کہ تم داخل ہو جاؤ گے جنت میں، حالانکہ تم ابھی تک تو تم نے وہ تکلیفیں دیکھی نہیں، تمہیں تو مشکلیں آئی نہیں جو پہلے لوگوں پر گزری، تم میں سے پہلے جو گزر چکے تھے ان پر کیسی کیسی آزمائشیں آئی تھی، پہنچی تھی ان کو سختی، تکلیف، زلزلوں سے ہلا دیے گئے، یہاں تک کہ رسول اور وہ سب لوگ جو ایمان لائے ان کے ساتھ وہ یہ کہنے لگے اللہ تیری مدد کب آئے گی، یعنی سہتے سہتے بول پڑے اللہ تیری مدد کب آئے گی، ہم تھکنے لگ گئے ہیں، خبردار ہو جاؤ، آگاہ رہو، اللہ کی مدد بہت قریب ہے. جب رات بہت اندھیری ہو جاتی ہے نا تو پھر اسی سے دن کی روشنی نکلتی ہے، اور وہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب انسان ہمت ہارنے لگ جاتا ہے کہ رات تو ٹل ہی نہیں رہی. اللہ فرماتا ہے خبردار، ہوشیار رہو، خبردار، تمہیں میں آگاہ کر رہا ہوں، میں بتا رہا ہوں تمہیں، بے شک اللہ کی مدد بہت قریب ہے. اور وہ سوال کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، پیچھے سوال ہوا تھا چاند کے بارے میں، اب سوال کیا جا رہا ہے ہم خرچ کیا کریں، کیا خرچ کریں اپنے رب کی راہ میں. ہم کبھی پوچھتے ہی نہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں، کبھی قرآن کھولا ہی نہیں. اتنے لوگ ہیں جو نہ صدقہ کرتے ہیں نہ زکات دیتے ہیں، اور یقین کریں جب صدقے کی بات آتی ہے تو ان کے ہاتھ سے روپیہ 2 روپے سے آگے نکلتا ہی نہیں. صحابہ کرام پوچھا کرتے تھے، کیوں؟ ان کو پتا تھا بہترین بینک میں اسٹور کر رہے ہیں. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجیے تم جو کچھ خرچ کرو گے بیت مال میں سے اس کو کس پہ خرچ کرو. پوچھا کیا کچھ خرچ کریں، کس پر خرچ کریں؟ فرمایا والدین پہ خرچ کرو، اپنے ماں باپ کو کھلاؤ، کیونکہ وہ بوڑھے ہو گئے ہیں نا، اور وہ کما نہیں سک رہے، انہوں نے تمہیں کھلایا تھا اب تم انہیں کھلاؤ. اور رشتہ داروں کو بھی دو، ان کا بھی حق ہے، یتیموں کو، مسکینوں کو، راستے کے مسافر. بار بار آپ کو ابن سبیل آئے گا، راستے کا مسافر، اس لیے کہ سب سے زیادہ جو ہے نا مسافر وہ آپ کو راستے میں ملا، اس کے بعد زندگی میں پتہ نہیں کبھی اس نے ملنا یا نہیں. یعنی آپ کے دل میں ذرا برابر بھی یہ بات نہیں آئے گی کہ یہ کسی بھی طرح میرا احسان مند ہو جائے. رشتہ داروں سے بھی ہم یہ توقع رکھتے ہیں اتنا اس کو دو، پھر بھی جب بھی بولتی ہے پورا ہی تولتی ہے، یہ نہیں اس نے کبھی دید نہیں کی. ہم دید چاہتے ہیں، نہ چاہتے ہوئے بھی چاہتے ہیں. ہم؟ اسی طرح کوئی یتیم بھی ہے تو وہ بھی ظاہر بار بار آ جاتے ہیں، ہر زکات میں آتے ہیں، کوئی مسکین ہے وہ بھی ہمیں ملتے ہیں، لیکن راستے کا مسافر کبھی نہیں ملے گا دوبارہ. بہت ہی شاذ و نادر ایسا ہوتا ہے. اور جو کچھ تم کرو گے کوئی بھلائی میں سے تو بلا شبہ اللہ تعالیٰ تو خوب دیکھ رہا ہے اس کو. یعنی تم ان سے کیوں توقع رکھتے ہو؟ اجر اللہ سے نہیں چاہیے، اور جب ہم اجر ان سے رکھ لیتے ہیں نا تو اپنا اجر گنوا بیٹھتے ہیں. اس لیے دے کے بھول جانا چاہیے. اللہ ہم سب کو توفیق دے میرے سمیت، آمین. لکھ دیا گیا تم پر لڑنا جبکہ وہ ناگوار ہے تمہارے لیے. ہاں جنگ اچھی نہیں لگتی تمہیں، اللہ کہتا ہے لیکن میں نے لکھ دیا تم پر. کچھ صحابہ کا ایمان دیکھے، کچھ لوگ تھے ان کو ہم صحابی نہیں کہیں گے، یعنی ہر ایک کا لیول ہوتا ہے ایمان کا. تو نئے نئے مسلمان ہوئے، ہم پڑھیں گے انشاءاللہ سورہ توبہ میں. بدوی جو تھے عربی، وہ خاص طور پہ ذرا ہوتے تھے کہ کیا جنگیں کریں، کیا جانے دیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہاں جنگ کرنا بہت مشکل لگتی ہے تمہیں، لیکن ایک چیز یاد رکھنا، ایک چیز تمہیں ناپسند ہے لیکن شاید اس میں تمہارے لیے بھلائی ہو. یا ایک عام بھی جو ہے نا رول ہے، کوئی فیصلے، کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو ہم بہت چاہ رہے ہوتے ہیں ہو جائے، لیکن اللہ تعالیٰ وہ نہیں ہمیں دیتے، کیونکہ اللہ ہمیں وہ دیتا ہے جس میں ہماری بھلائی ہوتی ہے، اور ہم وہ مانگتے ہیں جو ہمیں بھلا لگ رہا ہوتا ہے. فرق ہے یہ بڑا واضح، بہت واضح فرق ہے یہ. اللہ تب دیتا ہے جب ہمارے لیے وہ بہتر ہوتا ہے، ہم تب مانگ رہے ہوتے ہیں جب ہم چاہ رہے ہوتے ہیں. تو اللہ نے فرمایا امید ہے لگتا ہے کہ ممکن ہے تمہیں کوئی چیز اچھی لگتی ہو لیکن اس میں خیر نہ ہو، ہم؟ اور ایک چیز تمہیں ناپسند ہو لیکن اس میں تمہارے لیے خیر ہو. اللہ جانتا ہے، تم نہیں جانتے، اسی لیے تو استخارہ کی طرف توجہ دلائی گئی. استخارہ کر لو، دل مطمئن ہو جائے گا. ممکن ہے تم بہت تنگ ہو، اس میں کوئی شک نہیں تھا، بعض دفعہ انسان کی بالکل برداشت جواب دے رہی ہوتی ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ کو پتا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. وہ تو نفس پر ظلم نہیں اٹھاتا، وہ جتنا بوجھ اٹھا سکتے ہیں ہم اتنا ہی اٹھاتا ہے، جتنا ٹائم ہم اس چیز کو نہ لے کر رہ سکتے ہیں اتنا ہی اللہ تعالیٰ کرتا ہے. اور کچھ چیزیں بالکل ہمارے لیے ہوتی ہی نہیں ہیں، بس ہم بلا وجہ میں ان کی خواہش میں پڑے ہوئے ہوتے ہیں. اللہ جانتا ہے، بڑی خوبصورت بات، واللہ یعلم، اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے. اور وہ پوچھتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حرمت والے مہینوں کی بابت، لڑائی کرنا ان میں، کہہ دیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لڑائی کرنا ان میں بہت گناہ ہے، اور روکنا اللہ کی راہ سے، اور کفر کرنا اس کے ساتھ، اور روکنا مسجد الحرام سے، اور نکالنا اس کے رہنے والوں کو اس سے، یہ تو اس سے بھی زیادہ بڑا گناہ ہے اللہ کے نزدیک. تو تمہیں یہ نہیں پتا مشرکین مکہ کیا کرتے تھے؟ یہ ایک آج اس میں حرمت والے مہینوں میں جنگ ہو گئی تو انہوں نے اس کو مطلب ایک ایشو بنا لیا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہاں حرمت والے مہینوں میں جنگ منع ہے. ان کا بھی آگے ہم انشاءاللہ دیکھیں گے. ان خود کیا کرتے تھے کہ حرمت والے مہینوں کو آگے پیچھے کر دیتے تھے کہ رجب ہے تو رجب کو چلو چھوڑ دو، اس کو چھوڑ دو نا، آگے
اس کو لے آتے ہیں، کوئی ذیقعد لے آتے، وہ اور کون سے مہینے، ربیع الثانی لے آتے ہیں، کوئی اور مہینہ لے آتے ہیں تاکہ اس میں ہم جنگ کر لیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ تو بالکل صحیح بات ہے کہ حرمت والے مہینوں میں جنگ کرنا منع ہے، لیکن اگر حالت مجبوری اگر جنگ ہو گئی، اس کو تو تم نے اتنا زیادہ اس پہ فتنہ اٹھا دیا، تو تمہیں یہ نہیں پتا کہ مسجد الحرام سے نکالنا، اللہ کی راہ سے روکنا، اللہ کے ساتھ کفر کرنا، اور سب سے بڑی بات یہ فتنہ اٹھانا، یہ قتل سے بھی زیادہ بڑا ہے۔ اور وہ کافر تو ہمیشہ لڑتے رہیں گے تم سے، یہاں تک کہ وہ پھیر دیں تمہیں تمہارے دین سے، یعنی جب تک تم اپنے دین سے نہیں پھرتے نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ اس وقت تک اطمینان سے نہیں بیٹھیں گے، اور اس کے بعد ہم سب مسلمان مخاطب ہیں کہ یہ نہیں بیٹھیں گے، ان کا ارادہ یہ ہے کہ تب تک تمہیں لڑائی کر کر کے تنگ کرے کہ تم اپنے دین سے پھر جائیں۔ ہاں اگر وہ استطاعت رکھے، لیکن وہ اس کی استطاعت نہیں رکھتے، کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے مومنوں کے دل کو اپنے ساتھ جوڑ لیا، اور جو شخص پھر جائے تم میں سے اپنے دین سے، تو پھر وہ مر جائے اور وہ کافر ہو، تو یقیناً اس کے تو سارے اعمال جو اس نے ایمان کی حالت میں کیے تھے وہ بھی ضائع ہو گئے، دنیا میں بھی اور آخرت میں۔ یہی لوگ ساتھی ہیں آگ کے، اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، اور وہ لوگ جو جنہوں نے ہجرت کی، جہاد کیا اللہ کی راہ میں، یہی وہ لوگ ہیں جو اللہ کی رحمت کی امید رکھتے ہیں۔ کیوں؟ ہجرت کرنا آسان ہے؟ آپ دیکھیں ایک گھر سے دوسرے گھر میں موو ہونا کتنا کتنا ایک درد سری ہے۔ ایک شہر سے آپ دوسرے شہر میں جانے سے ڈرتے ہیں کہ ہائے کس طرح نئے شہر میں جا کے ہم ایڈجسٹ ہوں گے۔ تو اللہ کی راہ میں ہجرت کر جانا کہ یہاں پر میں دین پہ عمل نہیں کر پا رہا، اس لیے میں ہجرت کر دوں، اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کا بڑا درجہ ہے۔ اور پھر جہاد، اپنی جان دے دینا اللہ کی راہ میں، اللہ فرماتے ہیں یہ وہی کر سکتے ہیں جو اللہ کی رحمت سے کی امید رکھتے ہیں۔ اللہ بڑا غفور و رحیم ہے۔ وہ پوچھتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے شراب اور جوئے کے بارے میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے گناہ بہت بڑا ہے ان دونوں میں کا، ہاں فائدہ بھی کچھ نہ کچھ ہے لوگوں کے لیے، لیکن ان دونوں کا گناہ اس فائدے سے بہت بڑا ہے۔ اور وہ پوچھتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ کیا کچھ خرچ کریں؟ ہم انشاءاللہ آگے پھر شراب کی آیات آئیں گی تو میں وہاں پھر ان کو ڈیٹیل سے کروں گی کہ خمر اور میسر میں اللہ تعالیٰ نے یہاں صرف چھوٹی سی ایک بات بتا دی، کیا کہ ہاں فائدہ بھی تھوڑا سا ہے لوگوں کے لیے، تھوڑا سا جوا کھیل لیتے ہیں کچھ مال آ جاتا ہے، اور شراب پی لیتے ہیں تو وقتی طور پہ عقل معاف ہو جاتی ہے، تو انسان جیسے سلیپنگ پلز لے کے سو جائے تو سمجھتے ہیں میں سکون میں ہو گیا ہوں، بٹ ان فیکٹ تو سکون ہوتا نہیں ہے، وہ ڈپریشن کا کوئی علاج نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ ان کا گناہ زیادہ بڑا ہے، ٹھیک ہے؟ تو کیا کرو؟ وہ پھر آپ سے پوچھتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ وہ کیا کچھ خرچ کریں؟ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے جو ضرورت سے زائد ہو وہ خرچ کر دو اللہ کی راہ میں۔ اسی طرح بیان کرتا ہے اللہ تمہارے لیے اپنے اپنے احکامات کو تاکہ تم غور و فکر کرو جو کچھ زائد ہے۔ اب یہ ہر ایک اپنا فیصلہ ہے، زائد کیا ہے؟ کسی کا تو یہ حال تھا کہ ایک دینار بھی اگر گھر میں پڑا تو اس کو بھی خرچ کیا کہ یہ میری ضرورت سے زیادہ ہے۔ ابو بکر کا یہ تھا کہ انہوں نے یہ کہا کہ اچھا تم نے حلوہ بنا لیا، کیسے بنایا؟ بیوی سے پوچھا کہ میں تھوڑا تھوڑا ایک ایک مٹھی آٹا رکھتی گئی اور آج میں نے اس کا حلوہ بنایا۔ فرمایا کہ اگلی دفعہ سے میرے لیے ایک مٹھی آٹا کم لانا کیونکہ میرا گزارا ہوتا ہے، یعنی اس کا مطلب ہے ہمارا گزارا ہوتا ہے، تو پھر ایک مٹھی بچی تو تم نے میرے لیے حلوہ بنایا نا۔ ایسے بھی تھے۔ اور ہم اپنے ذرا گھروں کے اوپر اب نظر ڈال لیں، اسی طرح بیان کرتا ہے اللہ تمہارے لیے اپنے احکامات کو تاکہ تم غور و فکر کرو۔ یہ غور و فکر کے لیے ہیں یہ باتیں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، دونوں کے بارے میں غور و فکر کرو۔ دنیا میں بھی اتنا مال متا جمع کر کے کیا کریں گے؟ کئی کپڑے ایسے ہوتے ہیں جو ہم پورے سیزن پہنتے نہیں ہیں لیکن کسی کو دینے کو تیار نہیں ہوتے۔ ہاں مزاروں پہ ہم چادریں ڈال دیں گے اور کوئی بچہ باہر سردی سے ٹھٹر کے مر جائے گا، اسے ہم اپنی پرانی جیکٹ نہیں دیں گے جو پڑی پڑی کبھی ہم نے پہنی نہیں ہوگی۔ وہ پوچھتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یتیموں کے بارے میں، کہہ دیجئے کہ ان کی اصلاح کرنا بہت بہتر ہے، اور اگر تم ان کو اپنے ساتھ ملا لو تو تمہارے بھائی ہیں، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے فسادی کو اصلاح کرنے والے سے، اور اگر اللہ چاہتا تو تمہیں تکلیف میں ڈال دیتا، لیکن اللہ بہت زبردست حکمت والا ہے۔ یہ کیا بات ہوئی تھی؟ آپ کو پتہ ہے جنگوں میں جو یتیم بچ گئے، باپ ظاہرہ شہید ہو گئے، تو ان کی بیواؤں سے نکاح کیا تو اب ان کے بچے بھی تھے، تو بڑا ڈرتے تھے صحابہ کرام کی یتیموں کا مال اللہ تعالیٰ نے پیچھے کہا ہے کہ تم اپنے پیٹوں میں آگ بھر رہے ہو، تو اب کیا کیا جائے اس معاملے میں؟ تو کیا مال الگ رکھا جائے؟ کیا ان کا ہانڈی الگ پکائی جائے؟ تو اس پہ اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں، اگر تم اب خود کفالت کر سکتے ہو تو یہ تو بہت ہی اچھی بات ہے کہ ان کے مال کو نہ ہلاؤ بلکہ خود کفالت کر دو، لیکن اتنا تو اس وقت آپ کو پتا کہ نہیں تھا، اور اگر آج بھی کسی کے پاس اتنا نہیں ہے تو وہ اس یتیم کی جہاں بھی کوئی لگی ہوئی ہے، اس کی کھیتی باڑی ہوتی ہے یا کوئی فیکٹری ہے یا جو بھی اس کے ماں باپ اس کے باپ کا بچا ہوا ترکہ ہے، اس کو اگر آپ نے کہیں انویسٹ کر دیا اس میں سے کچھ آ رہا ہے تو بے شک تم اس میں سے لے کر ان پہ خرچ کر دو، یعنی ان کی فیس، ان کا کپڑا لتا، ان کا کھانا پینا۔ اچھا اب کھانے پینے میں صحابہ کو بڑا ڈر لگا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم ان کے کھانے میں سے کھا جائیں، تو کیا ان کا کھانا اب الگ کیا جائے؟ تو ایسا تو بڑی تنگی ہو جائے گی نا۔
اب اتنی سی ہانڈی 2 یتیم بچوں کی لگ پکے اور باقی تو اللہ تعالیٰ فرمایا نہیں، اللہ ایسا نہیں چاہتا. تم اگر بھلائی کے ساتھ کرو گے نا تو اگر تم نے کوئی نوالا ان کا کھا لیا یا انہوں نے تمہارا کھا لیا تو اس سے کوئی فرق نہیں. اور نہ تم نکاح کرو مشرک عورتوں سے. بہت خوبصورت حکم. نہ کرو نکاح مشرک عورتوں سے یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں. کیوں؟ کیونکہ وہ تمہارا ایمان بھی خراب کر دیں گی. بیوی اور شوہر کا ایک دوسرے پہ اثر ہوتا ہے. ہم نے پیچھے لباس پڑھا. اور البتہ لوندی مومنہ بہتر ہے مشرکہ عورت سے، چاہے وہ تمہیں کتنی شکل صورت سے کتنی اچھی لگتی ہو. اور نہ تم نکاح میں دو. ولا تنکحو، نہ تم، پہلے آیا تنکیحو، اب آیا تنکحو. ٹھیک، نہ تم نکاح میں دو. ولی بہت بہت ضروری ہے نکاح کے لیے. یعنی یہ ولی کو کہا جا رہا ہے کہ اپنی عورتوں کو مشرک مردوں کے نکاح میں نہ دو یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں. ہاں البتہ مومن غلام ہو اس کو نئی بہن بیٹی دے دو، لیکن وہ مشرک مرد سے بہتر ہے. چاہے وہ دیکھنے میں تمہیں کتنا بھلا لگتا ہو، بہت امیر ہو، بہت سب کچھ ہو، لیکن وہ مشرک ہے. لیکن ہم کہاں دیکھتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں خود ہی شادی کے بعد ٹھیک ہو جائے گا. جیسے دوسرے کی بیٹی کوئی مشین ہے جس میں ڈال کے ہم اپنے بیٹے کو ٹھیک کر لیں. جو بیٹا ماں سے نہ ٹھیک ہوا، باپ سے نہ ٹھیک ہوا، وہ اس بیچاری آنے والی سے کیا خواب ٹھیک ہوگا؟ خود تو ہم نے اس کی عادتیں بگاڑ دی اور اب ہم نے چاہا کہ آنے والی اس کو ٹھیک کر دے. کیوں؟ اس نے ٹھیکہ لیا ہے. بگاڑے ہم، سنوارے وہ. کیونکہ وہ تو بیچاری اب بھگتے گی. اس کو تو ہم نے بھگتنے کے لیے چھوڑا. اور ماں باپ کو بھی یہ دیکھنا چاہیے کہ لڑکا کیسا ہے. تھوڑے سے عادات و اطوار تو دیکھ لینا. 100% نہیں تو کچھ تو دیکھیں. کوئی تو کوئی تو اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف ہو تو وہ ہماری بہن بیٹی کے ساتھ اچھا رویہ رکھے گا. یہی وہ لوگ ہیں، یہ مشرک ہیں، یہ آگ کی طرف بلاتے ہیں. اور اللہ وہ تو تمہیں بلاتا ہے جنت کی طرف، مغفرت کی طرف، اپنے حکم کے ساتھ. اور وہ بیان کرتا ہے اپنی آیتوں کو اسی طرح کھول کھول کے لوگوں کے لیے، شاید کہ وہ نصیحت حاصل کر لیں. اور وہ سوال کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حیض کے بارے میں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے وہ تو گندگی ہے، چنانچہ ان دنوں میں تم عورتوں سے الگ رہو اور ان کے ساتھ صحبت نہ کرو یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائیں. پھر جب وہ خوب پاک ہو جائے تو تم ان کے پاس آؤ جہاں سے اللہ نے تمہیں حکم دیا. بے شک اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے بہت توبہ کرنے والوں کو، بہت زیادہ متطہرین کو، خوب پاک صاف رہنے والوں کو. حیض حیض کے دنوں میں میاں بیوی کے تعلق کی پابندی ہے. یہاں کیوں یہ بات نہیں آئی؟ کیونکہ عیسائی ہیں وہ بالکل اس بات کی احتیاط نہیں کرتے. اور ہندوؤں کو دیکھ لیں کہ وہ کہتے ہیں جی رسوئی گھر میں بھی نہ آئے. تو یہ بڑے عجیب عجیب ان لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ہم اسلام میں کوئی ہاتھوں میں حیض نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ سے فرمایا عائشہ مجھے جانماز دے دو، تو انہوں نے فرمایا میں تو حیض سے ہوں. تو آپ نے فرمایا تو حیض تمہارے ہاتھوں میں تو نہیں ہے. اسی طرح آپ اعتکاف کی حالت میں آپ نے اپنا سر مبارک اندر کیا، حضرت عائشہ نے کی گود میں رکھا اور وہ حیض سے تھی. تو مطلب یعنی جسمانی تعلق نہیں قائم کرنا، کبھی کر رہی ہوں گی یا سر دھو رہی ہوں گی تو ان کی وہ حیض سے تھی. اچھا کیا نہیں کرنا؟ بس جسمانی تعلق نہیں قائم کرنا. اور اس کے بعد آؤ جب پاک ہو جاؤ. اس میں دو رائے ہیں. کچھ کا یہ ہے کہ پاک ہو جو یعنی بلڈ آنا ختم ہو گیا تو تعلق کر لو، لیکن زیادہ راجے رائے یہ ہے کہ مکمل پاکی لے لی جائے، یعنی غسل حیض جو ہے وہ لے لیا جائے، پاک ہو جائے عورت، اور اس کے بعد پھر میاں بیوی اپنا تعلق قائم کریں. اللہ تعالیٰ بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والوں کو اور بہت زیادہ پاک رہنے والوں کو پسند کرتا ہے. تمہاری عورتیں تمہاری کھیتی ہیں، مت ناراض ہوا کریں کھیتی پہ. بڑی ہماری جو لالٹینی اور موم بتیوں والی ہے نا آنٹیاں، یہ بڑا اس پہ خفا ہوتی ہیں. اللہ نے ہمیں کھیتی کہہ دیا، حقیر نہیں کیا، خوبصورت بنایا. کسان خوش ہوتا اپنی کھیتی کو دیکھ کر. لیکن وہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ وہ تو مرد سے اوپر جانے کے برابری کے پتہ نہیں کیا کیا مانگتی ہیں. خیر تمہاری عورتیں تمہاری کھیتی ہیں، لہٰذا تم آؤ اپنی کھیتی میں جس طرح سے تم چاہو، اور تم آگے بھیجو اپنے نفسوں کے لیے نیک عمل. یعنی آؤ اپنی عورتوں کے پاس کھیت کے لیے آؤ، اپنے نفس کی خواہش کے لیے بھی آؤ، اور اپنی اولاد کے حصول کے لیے آؤ. نسل انسانی کی بقا ہے یہ. اس پر کسی قسم کی شیطانی گفتگو مت کیا کریں، اس پر کسی قسم کی کوئی ایسی بیڈ وہ بات نہ کیا کریں. آگے بھیجو اپنے نفسوں کے لیے، یعنی نسل انسانی کی بقا کے لیے آؤ. اور اللہ سے ڈرو اور جان لو یقیناً تم ملنے والے ہو اپنے رب سے. خوشخبری سنا دیجیے مومنوں کو، اور نہ تم بناؤ اللہ کو نشانہ اپنی قسموں کے لیے. اللہ کی قسمیں کھا کھا کر نہ اپنی جھوٹی باتوں کے لیے اللہ کو مت بیچ میں لاؤ. اور یہ کہ تم نیکی کرو گے اور تم نیکی نہیں کرو گے اور تقوی نہیں اپناؤ گے اور صلح نہیں کرواؤ گے لوگوں کے درمیان. یہ کرتے تم یہ سب کچھ ہو کہ نیکی کرتے نہیں ہو، تقوی لیتے نہیں ہو، صلح کرواتے نہیں ہو، اور بظاہر باتیں ایسی کرتے ہو اور اس پر قسمیں کھاتے ہو اللہ کی. اللہ فرماتا ہے مجھے نہ آڑ بنایا کرو اپنی. اور اللہ بہت سننے والا ہے، خوب دیکھ رہا ہے. وہ ایک ایک چیز دیکھ رہا ہے جو تم بول رہے ہو اور جو تمہارے دل میں ہے، اس کو سب پتا ہے. نہیں مواخذہ کرے گا تمہارا اللہ کسی
ایسی قسم پر جو تم لغو قسم کی کھاتے ہو. ہاں البتہ وہ اس پہ پکڑے گا جو تمہارے دلوں نے کھائی. تمہارے دلوں کی کمائی سے کیا مراد؟ تمہارے دل سے، جو تم نے دل سے قسم کھائی، قسم کا مواخذہ ہے. اور بلا وجہ جو عادت لوگ کھاتے رہتے، قسم سے میں نے تو یہ نہیں کہا تھا، قسم سے میں تو گئی تھی، قسم سے میں نے تو یہ نہیں، اس پہ نہیں، یہ لغو بات ہے، بیکار بولی چلے جانا. بعض کا ترکیہ کلام ہوتا ہے، اور اللہ بہت بخشنے والا اور بہت خوب حلیم ہے. ان لوگوں کے لیے جو قسمیں کھاتے اپنی عورتوں کے پاس جانے سے انتظار کرنا ہے 4 مہینے، پھر اگر وہ رجوع کر لے تو بلا شبہ اللہ بہت بخشنے والا اور رحیم ہے. یہ پہلے ایک وہ تھا ایلا کا تھا کہ لوگ یعنی ایک طرح سے مطلب قسم کھا لینی کہ 4 میں ان کے پاس آج سے میں یہ عورت مجھ پر حرام ہے، میں نہیں اس کے پاس جاؤں گا. تو اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی ایک ٹائم دے دیا کہ بس 4 مہینے ہیں، اس کے بعد اگر نہیں جاؤ گے نا تو پھر یہ نہیں ہے کہ وہ لٹکی رہے گی، پھر طلاق ہوگی. اور اگر وہ عزم کر لیں طلاق کا تو بے شک اللہ تعالیٰ خوب سننے والا ہے. ہاں اگر تمہیں اختلاف ہو گیا ہے، ابھی بھی جدا ہو گئے ہیں، تو 4 مہینے سے زیادہ نہیں. آپس میں اگر جھگڑا ہو گیا تو 4 مہینے سے زیادہ نہیں. پھر اگر 4 مہینے سے زیادہ تو پھر بیٹھ کے فیصلہ کرو اور طلاق دو. کیونکہ اس میں عورت کو لٹکی ہوئی مت چھوڑو، کیونکہ اس میں عورت کا نقصان ہو رہا ہے، عورت جا رہی ہے. اور متعلقہ ہوتا ہے کیونکہ دیکھیے عورت نے تو کوئی مرد کے پاس 4 نکاحوں کی ہے گنجائش، تو وہ تو اپنی خواہش نفس کے لیے وہاں جا رہا ہے. اور پھر ظاہر سی بات ہے کہ جب وہ تعلق نہیں رہتا بیوی کے ساتھ تو پھر وہ اس کی طرف کوئی رغبت بھی نہیں رکھتا. تو کیا ہوا؟ فرمایا اور متعلقہ عورتیں انتظار میں رکھیں اپنے آپ کو 3 ہے. عورت کی عدت بتا دی گئی جس کو طلاق ہوئی ہو 3 حیض، اور یہ چاند کے حساب سے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، 3 پیریڈز یعنی چاند کے حساب سے دیکھنا ہوگا کہ چاند کی کیا تاریخ تھی جب پیریڈز ہوئے اور طلاق ہوئے، تو اس کے بعد سے 3 حیض. اور نہیں ہے حلال ان کے لیے کہ وہ چھپائیں جو کچھ ان کے رحموں میں اللہ تعالیٰ نے پیدا کر دیا. اگر وہ ایمان رکھتی ہوں اللہ پر اور یوم آخرت پر، یعنی اگر کوئی پریگنسی ہے تو یہ 3 مہینے کی مدت اسی لیے دی گئی 3 حیض کہ وہ 3 مہینے 10 دن بنتی ہے غالباً، تو اس کو کلیئر ہو جائے تاکہ وہ چھپائے مت. کیونکہ اگلا نکاح کیا اور اس کے بعد اگلا بھی نہیں مان رہا کہ یہ میرا بچہ ہے اور پچھلا نہیں مان رہا کہ یہ میرا بچہ ہے، تو بچہ کس کی ولدیت لے گا، کس کی جائیداد لے گا؟ اس لیے بڑا اہم مسئلہ ہے. اور ان کے خامن زیادہ حقدار ہے اس بات کے کہ وہ لوٹا لے ان کو اس مدت میں، اگر وہ ارادہ کر رکھ لے اصلاح کا. اور وہ عورتوں کا حق ہے خامدوں پر مانی دوس کے جو جتنا ہی خامدوں کا حق ہے ان عورتوں پر، یعنی دونوں کا ایک دوسرے پر برابر حق ہے دستور کے مطابق. ان مردوں کو اور ان پر ایک ہاں مردوں کو ایک درجہ فضیلت ہے، اور اللہ تعالیٰ بڑا غالب اور خوب حکمت والا ہے. طلاق رجعی مرتان، طلاق رجعی دیا کرو، رجوع کرنے والی طلاق. طلاق 2 مرتبہ ہے، مرتان کا مطلب ہے عدت یعنی عدد 2 مرتبہ. اور پھر روک لینا ہے دستور کے مطابق یا چھوڑ دینا ہے دستور کے مطابق، اچھے طریقے کے ساتھ. چھوڑتے بھی ہو تو اچھے طریقے سے چھوڑو، رکھتے بھی ہو تو اچھے طریقے سے رکھو، آپس میں گالی گلوچ کے ساتھ مت رہو. اور نہیں ہے حلال تمہارے اوپر یہ کہ تم نے جو کچھ ان کو دیا تھا مہر کی صورت میں یا تحفے کی صورت میں، وہ اب تم ان سے طلاق کی صورت میں واپس لو. ڈرو دونوں اللہ سے، اس طرح کی حرکت نہ کرو. اور اگر تم دونوں ڈرو گے، ڈر تو اس بات سے کہ تم دوبارہ اللہ کی ان حدود کو قائم نہیں رکھ سکتے، تو پھر اے مومنو اگر تم خوف کھاؤ اس بات سے کہ تم دونوں نہیں قائم رکھ سکو گے اپنے رب کی حدود کو، توڑ بیٹھو گے ان کو، تو نہیں ہے کوئی گناہ تو ان دونوں پر. اس مال میں سے جو عورت خلا کے فدیے میں دے دے مرد کو، یہ اللہ کی حدود ہے، سو تم تجاوز نہ کرنا. اور جو کوئی تجاوز کرے گا اللہ کی حدوں کو تو یہی وہ لوگ ہیں ظالم. اچھا یہاں تک ابھی بات ہوئی تھی طلاق رجعی کی، 2 بار طلاق کی. میں جلدی جلدی اس کو آپ کو بیان کر دیتی ہوں. ویسے تو یہ بڑا دیکھیں سینسٹیو ٹاپک ہے اور مسئلہ کی بھی ہم نے بنایا ہوا ہے، کہ قرآن کا بڑا واضح حکم ہے کہ طلاق رجعی دیا کرو، یعنی طلاق ایک بار میں ایک دفعہ بولو. ایک دفعہ طلاق بول دی شوہر نے، بیوی گھر سے نہیں جائے گی. اب بہت کلیئر سنیے گا اور احتیاط سے سنیے گا، پھر کوسچنز نہ دیجیے گا، کیونکہ بعد میں انشاءاللہ ہم سورۃ طلاق پہ پھر اس کو دوبارہ ڈسکس کریں گے. تب تک اپنے ساتھ سارے کوسچن لکھ لیجیے گا. ایک بار مرد بول دے عورت کو گھر سے نہیں نکالنا، وہ گھر ہی میں رہے گی. اس کو حکم ہے کہ وہ اپنے شوہر کے سارے کام اسی طرح کرے گی، بس ان کے درمیان ایک جسمانی تعلق نہیں قائم ہو رہا. باقی سارا وہ بھی نان نفقہ دے گا، وہ بھی تیار بھی ہو، کیا پتا مرد کا دل راغب ہو جائے، اپنا مطلب نارمل ایک لائف گزارے جیسے کہ وہ روز گزارتے تھے، بس ایک تعلق نہیں ہے. عورت کے 3 پیریڈز تک وہ وہیں رہے گی. اگر اس دوران کسی بھی وقت 3 مہینے 10 دن میں کسی بھی ٹائم پہ شوہر نے رجوع کر لیا، اس لیے اس کو طلاق رجعی بولا جاتا ہے. رجوع کر لیا تو عورت پر ان دونوں پر کوئی نہ نیا نکاح ہے، نہ کوئی کچھ اور ہے، کچھ بھی نہیں ہے، بس وہ اس کے ساتھ بس ٹھیک ہے. اور تعلق کا کیا تعلق ہے؟ ظاہر سی بات ہے ہم بستری کر لی ان کی وہ، لیکن اب مرد ایک طلاق کا حق کھو بیٹھا ہے، اب اس کے پاس 2 طلاقوں کا حق رہ گیا. اللہ نہ کرے، پھر میں پہلے ایک بات کو کلیئر کروں گی، ٹھیک ہے، اللہ نہ کرے پھر کبھی اس نے طلاق دے دی تب بھی وہ ایک ہی دے گا.
ایک وقت میں ایک ہی بولنی ہے. یہ جو ہمارے یہاں کانسیپٹ ہے نا طلاق، میں نے طلاق دی، میں نے طلاق دی، یہ نہیں ہے. بہرحال حضرت عمر کے دور میں 3 طلاقوں کو بھی ایک ہی شمار کیا گیا تھا. اب مسئلے کی ہمارے جو بھی ہو اس میں نہیں جاؤں گی پلیز، میں صرف قرآن اور حدیث کے ریفرنس میں بات کروں گی. اب پھر آپس میں جھگڑا ہو گیا، شوہر نے دوسری دفعہ طلاق دے دی، ایک ہی دفعہ. لیکن اب یہ دوسری طلاق ہے کیونکہ ایک کا وہ پہلے کھو چکا ہے. پھر بھی 3 مہینے 10 دن وہ عورت گھر ہی میں رہے گی. اسی طرح سب کچھ ہوگا. اگر شوہر نے رجوع کر لیا تو کوئی مطلب آپس میں نہیں ہے، کچھ مسئلہ نہیں، کوئی صدقہ نہیں، کوئی خیراتی، وہ اپنی خوشی سے جو مرضی دیں. لیکن اللہ ہم کو مکلف نہیں کر رہا، اللہ ہم پہ ذمہ داری نہیں ڈال رہا. اس کے بعد اب ایک طلاق کا صرف حق باقی رہ گیا جس کو ہم ابھی آگے پڑھیں گے. اگر وہ دے دی تو بات ختم. پھر عورت گھر سے جائے گی اور وہ کیونکہ وہ پھر طلاق بائین ہے، یعنی بس اب اس کے بعد پھر وہ حلال اور وہ سب کچھ وہ بہت لمبا کا ہے، وہ بھی آگے انشاءاللہ ہم اس کو ڈسکس کریں گے. اچھا اب ایک اور صورت ہے، اس میں بھی اللہ نے فرمایا کہ ان کے اپنے شوہر زیادہ حقدار ہے اس چیز کے کہ وہ ان کو لوٹا لے. اب یہ کون سی بات ہوئی، اس کو ہم تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں. اگر پہلی طلاق دی اور عورت کے 3 مہینے 10 دن گزر گئے، شوہر کا غصہ نیچے نہیں آیا یا شوہر نے ارادہ ہی کر دیا کہ بس اب میں نے اس کو نہیں بسانا. اب وہ عورت حیض بھی پورا ہو گیا، مدت پوری ہوگی طلاق کی. اب یہ طلاقیں رجعی نہیں رہی، یہ طلاقیں بائن ہو گئی. اب یہ چلی جائے گی، اب اس کو جانا ہوگا. اچھا اب یہ چلی گئی، اب کیا ہوا، اس کے رشتے آ رہے ہیں. عدت تو اس نے شوہری کے گھر میں گزار لی ہے نا. اب چاہے اگلے دن ہی وہ کسی سے بھی نکاح کر لے کیونکہ وہ عدت گزار کے آ رہی ہے. ابھی تو میرے خیال بہت ہمیں اچھی طرح یہ عدت سمجھ آ گئی ہوگی. تو عدت تو اس نے شوہر ہی کے گھر میں گزار دی. اب کون سی عدت رہ گئی؟ اب وہ چاہے اگلے دن نکاح کر لے. بہرحال اب اس کے رشتے آ رہے ہیں، ٹھیک ہے. ان رشتوں میں شوہر کو اب احساس ہوا کہ میں نے غلطی کی، اچھی تھی، اچھی بلی تھی. اب اس نے اپنا رشتہ بھی بھیج دیا. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایسا ایک واقعہ ہوا تھا اور اس عورت کے بھائی آڑے آگے کہ اس نے ہماری بہن کو پہلے طلاق دے دیا، ہم نہیں رشتہ دیں گے. تو اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیات بیان کر دی کہ اللہ یہ کہتا ہے ان کے پہلے شوہر زیادہ حقدار ہے. یعنی جب بیوی بھی جانا چاہتی ہے، وہ عورت بھی جانا چاہتی ہے کہ اب مجھے دوسرا نکاح اگر کرنا ہے تو میں واپس اپنے شوہری کے ساتھ کرتی ہوں. لیکن اب وہ دوبارہ نکاح کرے گا، اب وہ ویسے نہیں لے جا سکتا. اس نے باقاعدہ پیغام بھیجا ہے ویسے جیسے باقی لوگوں کے آئے ہیں. تو وہ نکاح کرے گا، مہر بھی دوبارہ دے گا. لیکن اللہ تعالیٰ نے اس سے وہ طلاق کا ایک حق لے لیا کیونکہ عورت مذاق نہیں ہے کہ تمہیں پھر 3 طلاقوں کا حق دے دیا جائے اور تم پھر یہ تماشا شروع کر دو. بالکل ایز سیم اسی طرح اگر دوسری طلاق ہوئی ہے، مطلب پہلی طلاق میں اس نے رجوع کر دیا لیکن پھر کبھی آپس میں غصہ آیا اور طلاق ہو گئی. اب اس نے 3 مہینے 10 دن بیوی کے ساتھ نہیں تعلق قائم کیا اور بیوی چلی گئی، اب بھی وہ اپنا رشتہ بھیج سکتا ہے. ٹھیک ہے، یہ ہے دونوں طلاقیں رجعی. اب تیسری جو طلاق ہے اس کی صورت میں کیا ہے، جب تیسری ہو گئی وہ اپنے گھر چلی، وہ نکل گئی جہاں بھی جاتی ہے، ماں باپ کے پاس جا رہی ہے، بہن بھائی جس کے پاس بھی. اب وہ عورت بغیر کسی شرط کے کسی سے بھی نکاح کرے، بائی چانس وہاں سے طلاق ہو جائے یا وہ مر جائے، بیوہ ہو جائے عورت، تو پہلا شوہر کو پتا چلے اور وہ رابطہ کر لے تو وہ بیوی واپس اس شوہر کے پاس جا سکتی ہے. ادر وائز نہیں. یہ جو حلالہ ہے نا شرطیہ کہ دیوری کے ساتھ نکاح پڑھا لیا، ادھر سے نکاح پہ سائن کیے، ادھر سے پھر دوبارہ طلاق نامے پہ سائن کیے اور اگلے شوہر کے ساتھ پھر، کیونکہ ہم بستری نہیں ہوئی تو ظاہر پھر وہ عدت بھی نہیں ہوتی. تو وہ تو عدت تو ہے ہی ہم بستری کی صورت میں نا. اچھا تو اب آپ کو کلیئر ہوگی بات، پوائنٹ سارا. تو یہ ہے طلاقیں. اس لیے اس طلاقوں کو مذاق